मेहमान रेवरेंड इरशाद मसीह को दावत देता हूं, इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। आज के मुकद्दस मत्ती रसूल के मुताबिक लिखा गया इंजीली बयान, उसके दूसरे चैप्टर पर हम गौर खौज करेंगे। और दूसरे मेहमान मुनव्वर अमाफ, जो किसी भी तारफ के मोहताज नहीं है, एक अच्छे अपोलॉजिस्ट हैं और खुदा ने इनको बड़ी अक्ल और दानिश अता की है। आज मैं आप सबको और इनके सामने उन सवालों को रखता हूं और उन तमाम सामाइन को, नादरीन को जो भी इस वीडियो को सुनेंगे, उनको भी वेलकम करता हूं कि वो जरूर सुने और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो आप तक आती रहे। और मैं फिर एक दफा दुआ करता हूं कि हमें खुदावंद अकल और दनाई अता करे, ताकि जो कुछ भी हम बोलें वो हमारी तरफ से ना हो, हमारी समझ से ना हो, बल्कि खुदावंद की अता करदा हिकमत और दानिश से हो। थैंक यू सो मच, आपके आने का बहुत शुक्रिया। और हम, चूंकि हमारा जो चैप्टर है वो मैथ्यू दूसरा चैप्टर है, मुकद्दस मत्ती रसूल के मुताबिक लिखा गया दूसरा चैप्टर जो है, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो मेरा पास्टर शाह साहब से पहला सवाल नहीं है, बल्कि ये हम दोनों तीनों जो हैं वो इस पर डिस्कस करेंगे कि पहला सवाल जो हमारे है कि जो वाइस मैन थे वो कौन थे? वाइस मैन जो थे, मजूसी, कौन थे और उनकी जो दिलचस्पी क्या थी? ये सारी बातें जानने के लिए वो क्यों इतने तगदो कर रहे थे कि हम जाएं और पता करें, ये क्यों उनके अंदर इतना तजस्सुस और क्यूरियोसिटी थी कि वो इस सारे मसले को, इस सारे जो वाकया हुआ है, यीशु मसीह की जो पैदाइश हुई है, उसके बारे में सोचें, तलाश करें, क्यों वो इतने उनके अंदर बर्निंग थी, वो इतने क्यों बेताब थे कि हम जाएं और जानें, उनकी क्या दिलचस्पी थी? थैंक यू जी इरशाद साहब। खुदाए सालूस, खुदाए कुद्दूस के जिंदा और बाबरकत नाम में सुनने वाले तमाम नाजरीन की सलामती हो। जी जी। ये आज का सेशन हम खुदावंद का शुक्र करते हैं जो हमारे भाइयों के तावन से और खुदावंद के फजल से आज का जो सेशन हम कर रहे हैं, मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान और उसका दूसरा बाब। और जैसा कि रेवरेंड बशीर हसन गिल साहब ने इस बात को हम सब के सामने रखा है कि जो वाइज मैन या मजूसी थे, उनके अंदर ऐसी क्या बात थी कि वो 1600 किलोमीटर का फासला तय करके एक बच्चे को देखने के लिए आते हैं। तो बात यह है कि इनके बारे में लिखा हुआ है कि ये बादशाह थे, फिर ये भी लिखा हुआ है कि मजूसी, और इंग्लिश की बाइबल में वाइज मैन यानी अक्लमंद लोग, इल्म के मुतलाशी। खुदावंद यीशु मसीह का पैदा होना इल्मे साबक के ऐन मुताबिक था, और चूंकि ये लोग सितारों का इल्म जानते थे, चूंकि ये लोग पढ़े लिखे लोग थे, मुहक्किक लोग थे, और जब इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में अहद अतीक में से और हिस्ट्री में से तो उनके अंदर एक तजस्सुस पैदा हुआ कि ये जो बात हुई है और सितारे ने जिस शख्सियत की निशानदेही की है, हमें चलकर उसका दीदार करना चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा सितारा इससे पहले कभी भी नमूदार नहीं हुआ था, और ये भी मैं बताना जरूरी समझता हूं कि ये जो सितारा था, इल्म फल्कियात के तहकीक के मुताबिक इसका जो नाम था वो नोवा था। नोवा, NOVA, नोवा। हाँ जी। तो जब उन्होंने इस सितारे को देखा तो हमें पता चलता है कि सितारे ने उनकी रहनुमाई की, और जैसा लिखा है कि ये पूरब से आए यानी मशरक से, और आलम लोग इस बात पर मुत्फिक हैं कि कुछ लोग हिंदुस्तान से भी आए और कुछ लोग एशिया से, तुर्की से, इन सारे इलाकों से ये लोग आए। और हम अक्सर ये देखते हैं कि एक जगह पर लिखा है कई मजूसी, और फिर ये भी है कि 3 मजूसी वहां पर पहुंचे। जब ये काफिला चला तो कई मजूसी थे,
اور جب یہ وہاں پر پہنچے تو صرف 3 لوگ رہ گئے تھے، اور ان تینوں نے جا کر خداوند یسوع مسیح کا دیدار کیا، اس کو دیکھا، اور وہ جا کر یہ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تھوڑی سی، تو میں یہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں، اور وہ ایک سوال کرتے ہیں۔ اور وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال یہ تھا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ متلاشی لوگ، تلاش کرنے والے لوگ، آج بھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یسوع کہاں ہے اور اسے کہاں ہونا چاہیے، اسے کہاں ہونا چاہیے، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ یہ سوال آج بھی میرے اور آپ کے لیے ایک چیلنج ہے کہ اسے کہاں ہونا چاہیے۔ اسے میری زندگی کے اندر، اسے آپ کی زندگی کے اندر، اور اسے چرچ جو ہے، کلیسیا جو ہے، اس میں اسے نظر آنے کی ضرورت ہے، تاکہ کوئی یہ سوال دوبارہ سے نہ کر سکے کہ وہ کہاں ہے۔ اسے ہر فرد بشر جو اس کا فالوور ہے، اسے ان کی زندگیوں کے اندر نظر آنا چاہیے۔ بالکل صحیح بات، ہاں جی، ہاں جی۔ لیکن ہاں، جو ہمارا جو سوال تھا وہ ابھی اس کے اندر ہے، لیکن چلے میں یہی بات، مطلب یہ کہ وہ اتنی ان کے اندر جو وہ 1600 کلومیٹر یا مائل جو تھے وہ سفر کر کے آئے تھے، تو وہ کیوں تھے؟ ان کی اندر جو تجسس تھا وہ ابھی تک ہمارے وہ نہیں ہوا، قارئین کو میں نے عرض کی کہ وہ علم سابق کے مطابق وہ تمام لوگ جو تھے وہ ریسرچر تھے، وہ محقق لوگ تھے، اور وہ ان کے اندر یہ پیدا ہوا، ان کے اندر علم ان کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ ہمیں جا کر اس شخصیت کو دیکھنا چاہیے جس کی خبر ہمیں ستارے نے دی ہے، اور جب ستارہ جو ہے وہ کسی عام شخصیت کی پیدائش پر تو نہیں چمکتا، یہ بھی ان کے اندر ایک تجسس کی بات تھی۔ تجسس کی بات تھی، جی جی جی، مجھے آپ کا جواب آ گیا جی۔ وہ یعنی کہ ان کے اندر تجسس تھا، اور وہ چونکہ ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ چونک پڑے، وہ ان کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوئی، وہ ستارہ جو نظر آیا ان کو، اسی ستارے نے ان کو ہلا دیا۔ یہاں جی یہی ہم جاتے ہیں منور امام صاحب کے پاس۔ جی جی منور صاحب، آپ فرمائیں کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ وہ اس ستارے کو دیکھ کے یہی کیوں سمجھے کہ یہ ایک بادشاہ کے پیدا ہونے کا ستارہ ہے؟ تو سر جی بولیے۔ ہاں جی، تو یہ انہوں نے اپنے علم کے حساب سے، جیسے آپ نے فرما دیا پہلے کہ انہوں نے حساب کتاب لگایا کہ یہ ایک بادشاہ ہے۔ دیکھیں ستارے روز چمکتے ہیں، اور اس کے بعد بھی شاید اس وقت تھا، آج ہے نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم ابھی نہیں کچھ کہہ سکتے، لیکن یہ ستارہ کوئی عام ستارہ نہیں تھا۔ اس کے بارے میں جو ابھی آپ نے فرمایا پاسٹر شاہ صاحب نے کہ یہ ایک خاص ستارہ جس کا نام نووا تھا، اور اس کو سائنٹسٹ جو کہتے ہیں دمدار ستارہ بھی کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو سیچرن ہے یا جوپیٹر ہے یہ ایک ہی الائنڈ ہو گئے تھے اس دور میں، اور یہ 800 کچھ سال کے بعد یہ الائنڈ ہوتے ہیں، تو یہ بھی مسیح کی پیدائش کے ساتھ لنکڈ ہیں یہ ساری باتیں۔ اور یہ 3 تاریخیں بھی انہوں نے بتائی ہیں، شاید 29 مئی ہے، پھر اس کے بعد اکتوبر ہے، اور ایک ہی سال میں یہ 3 دفعہ ہوئے تھے یہ ستارے۔ تو انہوں نے بار بار یہ ریپیٹیشن کو دیکھ کے وہ سمجھے کہ یہ کوئی عام بات نہیں جو علم فلکیات میں ہمیں بتائی جا رہی ہے، جی جی جی، یہ خدا کے پیدا ہونے کی بات ہے، یہ کسی اہم شخصیت کے پیدا ہونے کی بات ہے، ایک بادشاہ آنے والا۔ اس لیے وہ آ کے سوالوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ کدھر ہے، کیونکہ ان کو پتا چلا ہے کہ یہ کسی بادشاہ کے پیدا ہونے کی بات ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں۔ جی جی، تو جب یہ کہتے ہیں کہ بائبل مقدس میں جب ان کا ذکر ہے، جیسے ڈینیل میں بھی ان کا ذکر ہے، یہ جو چیف آف میجائے اور مجوسی جو تھے وہ انچانٹرز تھے، ایسٹرولوجرز تھے، اور وہ تو ان کا جو ذکر وہاں پہ ہوا، جبکہ یہ نیو ٹیسٹمنٹ میں ان کا ذکر کوئی ملتا ہے؟ پرانے عہد نامے کا ریفرنس جو نیو ٹیسٹمنٹ میں ان کا ذکر بھی وہاں تھا، تو آپ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وہی اسٹرالوجرز تھے جو ڈینیل کی بک میں بھی بعض لوگ محققین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہی تھے، یعنی انہی کے وہی لوگ تھے جو اس وقت ڈینیل کی پیشن گوئی ہوئی تھی۔ وہ تو ایک پیشن گوئی ہے، اس کی فلفلمنٹ ہم نیو ٹیسٹمنٹ میں دیکھتے ہیں، اگر اس میں آپ کچھ زیادہ روشنی ڈال سکیں تو۔ لیکن یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جو ستارہ تھا نہ صرف مجوسیوں کی پیشن گوئی بلکہ ستارے کی بھی پیشن گوئی ہم دیکھتے ہیں،
गिनती 24 बाब उसकी 17 आयत अगर हम देखें तो वहां पे है कि याकूब के घर से एक सितारा निकलेगा। तो गिनती की किताब में भी हमें इस सितारे के बारे में है। तो सितारा ये कोई आम सितारा नहीं था जो वो देख के किसी भी सितारे को आ गए वो, और कहते हैं कि सितारा उनके आगे आगे चला। तो सितारा आगे आगे चलने पे भी साइंटिस्ट कहते हैं कि ये एक इमेजिनरी बात है, सितारा कैसे आगे आगे चलता है, लेकिन ये समझने वाली बात है कि जस्ट लाइक हम आज देखते हैं कि नेविगेशन, ये एक नेविगेशन उनको बताई गई थी। जैसे आज हमारा जो जीपीएस सिस्टम है, गूगल हमें बताता है कि किस सड़क में किधर से जाना है। जी 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 बिल्कुल। ये बिल्कुल। एक उसी तरीके से उनको एक डायरेक्शन, उनका कनेक्शन था उसके साथ, वो सही जगह पे पहुंच रहे थे। तो ये आइडिया मेरे ख्याल में जीपीएस का भी शायद किसी इसी तरीके से एक्स किया गया कि जमीन के बाहर कुछ सैटेलाइट हो जो हमें डायरेक्ट करे तो हम डायरेक्ट करें। हाँ जी, हाँ जी, पहुंच सकते हैं। यानी इसके बाद ये जो दूसरा जो क्वेश्चन और जो है इन्हीं के साथ, जी जी, ये जो मजूसी थे, ये 3 मजूसी, अभी अगर ये सवाल थोड़ा सा वियर्ड सा लगता है, अजीब सा सवाल लगता है कि अगर कोई ये पूछे कि 3 मजूसी ही क्यों आए थे, बाकी वो जाहिर है वो बहुत लंबा सफर था, कुछ थक गए, कुछ रुक गए, कोई चले गए, कोई उनको पता नहीं क्या हुआ रास्ते में, कुछ भी हो सकता था उनको साथ उनके हुआ होगा। तो ये जो लोग 3 मजूसी आए थे, ये कोई पर्टिकुलर जो साइन नजर आता है तीनों का आना, या कोई और बात थी? ये जो ट्रिनिटेरियन हैं, जो तस्लीस पे यकीन रखते हैं, गो के हम सभी रखते हैं, उनके लिए एक साइन हो सकता है कि ये 3 जो उन्होंने तोहफे दिए खास तौर पर, वो तोहफे हैं। ये तो नहीं लिखा कि वो 3 ही थे, आए तो जैसे कई थे लेकिन कुछ रास्ते में रुक गए, लेकिन उन तोहफों से हम हिसाब लगाते हैं कि वो उन 3 मजूसियों ने तोहफे दिए, सोना, मुर, लुबान। और अक्सर में उनके तोहफों की सिग्निफिकेंस है, उनके तोहफों की अहमियत है, ना कि उनकी तादाद की कि वो कितने शुरू हुए और आखिर तक कितने पहुंचे। हमारे लिए भी एक बात है, चर्च में तो हम कितने ही लोग आते हैं रोजाना ना, तो लेकिन खुदा को कौन पहचानता है वहां पे आके, या जीसस को कौन मिलता है वहां पे आके? चर्च आने वाले तो बहुत से होते हैं, बहुत से होते हैं। हाँ जी। तो इसलिए यही बात है कि वो आए तो बहुत सारे थे, लेकिन जीसस को किन्होंने पहचाना, वहां तक पहुंचे कौन आखिर तक? तो ये बात है आखिर में जानने वाली। जी जी। तो उससे पहले अगर मैं इरशाद साहब, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक इरशाद साहब। क्या हुआ था? हाँ जी 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 जी। तो इसमें एक सवाल हमें ये आता है कि बैतलहम यहूदा के इलाके, ये बहुत छोटा इलाका था बैतलहम। इसकी जो मतलब अगर हम इसको अदबी तौर पर देखें या बड़ा तखयली इसका ख्याल करें कि ये छोटा इलाका था लेकिन बहुत बड़ा बादशाह पैदा हुआ वहां पे, तो इसकी कुछ साथ कैसे आप मतलब इसको कैसे बयान करेंगे कि इतने छोटे इलाके में, और इसको क्यों पर्टिकुलरली बताया गया कि ये बहुत छोटा इलाका था, ये खास तौर पे, और यहूदा के हाकों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा। बैतलहम की पर्टिकुलरली क्यों इसकी तरफ इशारा है? सर ये जो नबूवत आपने पढ़ी है, यही इसकी जो अजमत है उसको बयान करती है। बैतलहम एफ्राता की अजमत जो है वो इसी नबूवत में पाई जाती है, जब ये लिखा है कि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गल्लाबानी करेगा। तो बैतलहम का जो इलाका है, असल में जो लफ्ज बैतलहम है, इसका जब हम मतलब देखते हैं तो ये है रोटी का घर। इसका मतलब है बैतल हीम, यानी रोटी का घर। जी जी जी। खुदावंद यीशु ने अपनी जुबान अकदस से ये फरमाया कि वो रोटी जो आसमान से उतरी, जो बाप तुम्हें देता है, जिंदगी की जो रोटी है वो मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने मन खाया और वो मर गए, लेकिन जो इस रोटी में से खाएगा वो कभी ना मरेगा। तो जो बैतलहम है, हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का बैतलहम के अंदर होना, ये अंबिया की जो पेशनगोइयां हैं उनकी तकमील है। एक तो आपने पढ़ दी है, और फिर जो है इस इलाका के बारे में खुदा का एक खास फजल और भी हमें नजर आता है कि बहुत सारे और भी खुदा के चुनिंदा लोग इसी धरती से हुए थे। और जब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं रूत की किताब में,
تو وہاں پر بھی بیت لحم کے بارے میں ہمیں ایک بہت ہی یونیک سٹوری ملتی ہے جو خداوند یسوع مسیح کے، جیسا ہم پہلے شجرہ نسب دیکھ چکے ہیں داؤد کی، اور اس کے بعد جو روت تھی، اس سے آگے جو سارا شجرہ نسب چلتا ہے، اس کا بھی بیت لحم کے علاقہ سے گہرا تعلق ہے۔ میں اگر تھوڑی سی اور وضاحت کروں اس میں، جی 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 سر جی، یہ میں اسی لیے رکا ہوں تاکہ آپ جی وہ یعقوب کی جو بیوی تھی راخل، وہ بھی جب فوت ہوئی ہے تو اس کو اسی شہر میں دفنایا گیا۔ اگر ہم پیدائش 35 باب اس کی 16 سے 20 آیت دیکھیں تو اس میں ہم یہ سارا ذکر پڑھتے ہیں کہ اس شہر میں اس کو دفنایا گیا۔ جی اور روت بھی جو تھی وہ بھی آپ نے بھی فرمایا، وہ بھی اسی شہر سے اس کا تعلق تھا۔ روت 1 باب اس کی 22 آیت میں اگر ہم پڑھیں تو وہ بوئز سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ یہی شہر کا، اور اس سے بڑھ کر اس کی اہمیت اس سے بڑھ کر ہے کہ اگر ہم سیموئیل 16 باب میں پڑھیں، پہلا سیموئیل 16 باب، تو اس میں جب داؤد نبی ہے تو وہ بھی اسی شہر سے اس کی بادشاہت ملتی ہے۔ بالکل یہ اس کی جائے پیدائش اور یہ ساری چیزیں، یہ کوئی عام بات نہیں، یہ نبیوں کا شہر ہے۔ علاقہ چھوٹا ہے لیکن اس کی عظمت بہت بڑی تھی، عظمت بائبل مقدس۔ ہاں، تو اس حساب سے یہ نبیوں کا شہر تھا، اور ضرور تھا کہ مسیح جو ہے ہمارا بادشاہ ہے، کیونکہ ایک بادشاہ کے طور پہ اس کو ظاہر کیا جا رہا ہے یہاں پہ متی کی کتاب میں، تو اس کو ڈیوڈ سے ملایا جاتا ہے جب، تو وہ پھر ہم لنک دیکھتے ہیں کہ یہ داؤد کا شہر تھا بیت لحم، تو اس وجہ سے یہاں پہ پیدا ہونا کوئی عام بات نہیں، یہ ساری خدا کی منصوبے کا حصہ تھا۔ جی، اور نبوتوں کی تکمیل ہے یہ۔ جی نبوتوں کی تکمیل ہے یہ، نبوتوں کی تکمیل ہے یہ۔ آپ بالکل بات آپ بجا فرما رہے ہیں۔ میں اس کو جیسے منور صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ چھوٹا شہر نہیں، یہ بادشاہوں کو پیدا کرتا ہے۔ تو چونکہ جیسے داؤد، جیسے ہم دیکھتے ہیں میکا میں بھی دیکھتے ہیں، it was a little village that the people of God and had long expected that their Messiah to be born۔ اب میکا میں بھی اس کا ذکر ہے کہ یہاں سے کوئی مسیحا نکلے گا، سردار نکلے گا، 5 چیپٹر ہے، دوسری ورس ہے۔ اس طرح سے نظر آتا ہے کہ یہ جو شہر ہے یہ کوئی کم اہمیت کا حامل نہیں ہے، بلکہ اس میں جو ہم دیکھتے ہیں بادشاہ داؤد کا بھی ذکر ہے، پھر ریچل جو راخل ہے اس کا بھی، اور اس کے بعد روت میریڈ بوز اینڈ شی لیوڈ ان دی ٹاؤن آف بیت لحم، وہ اسی ٹاؤن میں رہی۔ تو یہ بہت اس کی جو ہے وہ اس کی ویلیو ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آگے، اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر بہت ایک بادشاہ کا ذکر ہے، وہ ہے ہیرودیس بادشاہ کو، اگرچہ وہ دنیاوی طاقتور تھا لیکن وہ اتنا اس کو فکر کیوں تھا، یہ ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر غور و خوض کیا تھا۔ تو پہلے میں سمجھتا ہوں کہ منور صاحب کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس کافی باتیں ہیں۔ تو ہیرودیس بادشاہ چونکہ پہلے ہی اس کے پاس پاور تھی، بڑی پاور تھی، سو پاورفل مین، لیکن اس کو ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ ابھی پیدا ہونے والا ہے، اور اس کو فکر لاحق ہو گئی ہے کہ میری یہ کرسی یا میری جو بادشاہت ہے وہ مجھ سے چھن نہ جائے۔ تو وہ کیوں اتنا پریشان تھا؟ جی منور صاحب۔ اس میں اس کی مکاری جناب جو ہے بڑی واضح ہمیں نظر آتی ہے اس پورے سیکوینس میں، کیونکہ جب وہ آتے ہیں مجوسی آ کے پوچھتے ہیں دربار میں کہ وہ بادشاہ کہاں پیدا ہونے والا ہے، تو وہ جناب اپنے کاہنوں کو بلاتا ہے وہاں پر جو درباری تھے، لیکن مین ٹو دا پوائنٹ پہ ہم آتے ہیں کہ اس کی پریشانی کیا تھی، کیونکہ اس کے دل میں خوف تھا کہ یہ بادشاہت مجھ سے چھن نہ جائے، یہ دنیاوی لالچ اس کے پاس بہت تھا۔ اور دیکھنے میں اگر آیا ہے کہ یہ تقریباً 40 قبل از مسیح میں اس کو بادشاہ بنایا گیا تھا رومن امپائر کی طرف سے، اس ایریے کا، یہودیہ کا۔ تو یہ اس وقت جو تھا اس کا لالچ کہیں ختم نہیں ہوتا۔ اس کی ہم اگر ہسٹری پڑھیں آؤٹ آف دا بائبل جا کے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی ماں کو بھی، الیگزینڈرا اس کا نام تھا، اس کو قتل کروایا، اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کو بھی قتل کروایا، اور غالباً 2 بیٹوں کو بھی قتل کروایا کہ کہیں یہ بڑے ہو کر مجھ سے بادشاہ نہ چھین لیں۔ اب اس کی یہ ہرس اور لالچ کا یا اس کے ڈر اور خوف کا اندازہ آپ اس سے لگوا سکتے ہیں کہ بیٹا بائبل مقدس میں بھی اور آج کے دور میں بھی بہت عزیز ہوتا ہے ہر کسی کو، اور اس کو خدا یسوع مسیح اور خدا باپ کا جو تعلق ہے وہ بھی باپ بیٹے کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ لیکن یہ جو ہیرودیس ہے یہ اپنے بیٹوں کو قتل کروانے سے بھی دریغ نہیں کرتا،
تو یہ تو تھا اس کا نیگیٹو پہلو. اگر اس کی پازیٹیوٹی پہ جائیں, جیسے وہ حکومت کرتا تھا, تو اس کی اچھی باتیں جو ہیں ہمیں نظر آتی ہیں ایز اے سیاسی یا سوشل اس کی جو باتیں. تو 25 قبل مسیح میں وہاں پر یہودیہ کے علاقے میں ایک قحط آیا جو ہسٹری میں بیان کیا جاتا ہے, اور اس میں اس نے کیا کیا کہ اپنے پاس جو اس کا پرسنل بلونگنگ تھی, پرسنل سونا اس کے پاس پڑا تھا, وہ اس نے بیچ کر اور اپنے عوام کے لیے اس نے اناج جو کا بندوبست کیا. اور اس کے علاوہ قحط کی وجہ سے ظاہر ہے لوگ اس وقت ٹیکس نہیں تھے دے پاتے, تو اس نے اس سال کے ٹیکس معاف کر دیے تھے. تو یہ اس کی ایسی باتیں ہیں کہ جو آج کے حکمرانوں کو بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کیسا حکمران ہونا چاہیے. تو وہ عوام کے لیے سم ٹائم ایسے کام کرتا تھا جو بہتر ہوتے تھے, ٹیکس معاف کر دینا یا ان کو خوراک کا انتظام ان کے لیے کروانا, لیکن وہ اپنی بادشاہت کو کسی بھی حالت میں چھوڑنا نہیں تھا چاہتا. اس لیے وہ پریشان ہو کر مکاری سے کہتا ہے کہ کہاں ہے وہ بادشاہ, وہ جب پتہ چلے تو مجھے بھی بتانا. تو وہ ساری سٹوری پھر ایسے ہی گوئنگ آن چلتی ہے. میں نا سوری آپ کی بات کو میں کاٹ رہا ہوں, میں جاتا ہوں پادری ارشاد صاحب کے پاس. یہ جو ہیرودیس ہے اس کی اگر آپ کو کوئی ہسٹری کہاں سے آیا تھا, یہ میرے نزدیک یہ ایڈومائٹس اور یہ عیساؤں کے خاندان سے تھا. تو آپ اس کے بارے میں کچھ اور مزید بتائیں کہ یہ جو ہیرودیس تھا اس کا جو فیملی ٹری ہے یا جو فیملی اس کا بیک گراؤنڈ تھا وہ تو عیساؤں سے تھا. آپ کیا جانتے ہیں کہ واقعی کہاں سے تھا یہ بیسیکلی؟ جہاں تک میں نے اس کے بارے میں جانا ہے کہ یہ موابی بھی تھا, اور چونکہ موابی النسل ہونے کے سبب سے اس کے بلڈ کے اندر نیگیٹیوٹی جو ہے وہ سرایت کر چکی تھی, اور اس سبب سے ادومی تھا ایڈومائٹس. جی تو اس سبب سے وہ خداوند یسوع مسیح جو ادوم تھا نا, ادوم بھی شروع سے ہی خدا کے خلاف کام کرتا تھا, اس کے خلاف ہی چلتا تھا. تو اس سبب سے اس کے خون کے اندر بھی بلڈ جو ریلیشن تھا اس کے اندر بھی نیگیٹیوٹی شامل تھی. اس سبب سے وہ ایک بچے کو دیکھتے ہوئے بھی اس کے ساتھ اس سے بڑا تعصب, نفرت اور اس بات کا اظہار کرتا ہے, جیسے منور صاحب نے بتایا کہ اس کو دنیاوی طور پر اس بات کی فکر تھی کہ میرا تخت و تاراج جو ہے وہ کہیں چھن نہ جائے. تو اس سبب سے اس کے بلڈ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات تھی کہ لالچ تھا اور غصہ تھا, نفرت تھی, اور اس سبب سے وہ جو ہے خداوند یسوع مسیح کے بچپن میں ہی اس کی اتنی مخالفت کرتا ہے. بالکل صحیح. جی تو ابھی ہمارے پاس کچھ اور ٹائم ہے, دیکھیں ہم چلتے ہیں آگے. تو میں ایک اور سوال ہے جو بڑا ہی چیف پریسٹ اور لیڈرز یہ جو تھے, یہ جو ان کے جو چیف پریسٹ تھے اور لیڈرز تھے ہیرودیس کے, یہ ان کو جو ہے وہ مشورہ دے رہے تھے, اور وہ بیسیکلی کیوں ان کو مطلب ٹیچر آف دا لا وہ بڑے تھیولوجین تھے, وہ کس حوالے سے دیکھ رہے تھے, کس حوالے سے وہ تھیولوجین بھی تھے, تھیولوجی سمجھتے تھے, وہ کس حوالے سے دیکھ رہے تھے کہ اس جو بادشاہ پیدا ہوا ہے یا جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کو ایسے بچوں کو مروا دیا جائے یا وہ نہ پیدا ہو, کیوں نہ پیدا ہو. ہاں جی منور صاحب, یہ سوال سمجھ آئی میری بات کی کیوں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیوں اس نے بچے مروائے؟ سمپلی سی سوال تو یہ ہے. سمپلی سی بات ہوئی کہ اس کا اس میں ڈر خوف تو ہمیں پہلے میں نے بیان کیا, پہلے میں آ گیا. ہاں جی وہ تو آ گیا. ہاں جی, تو جو بندہ اپنی سکی اولاد کو قتل کروا رہا ہے اس کے لیے کوئی ضروری نہیں تھا کہ وہ باقی بچوں کو بھی رہنے دیتا. اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اگر ہم دیکھیں تو شاید تاریخ میں ہمیں ویسے نہیں ملتا کہ جیسے باقی بچے 2000 قتل یا 2 سال سے پہلے جو قتل ہوئے تھے یا نہیں, لیکن کیونکہ کلام میں لکھا ہے متی کی باب میں, اور یہ ایک ریکارڈڈ بات ہے کہ ایسے ہوا, تو ہم اس کو ایسے ہی مانتے ہیں جیسے لکھا ہوا ہے. تو بچے جو قتل ہوئے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شیطان کا منصوبہ اس میں شامل ہوتا ہے شروع سے ہی. اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیونکہ پیدائش 3:15 میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جب شیطان کو پتا چلا کہ عورت کی نسل میں سے جو ہوگا, عورت کا پہلوٹا, وہ مجھے یعنی کہ قتل کرے گا, مارے گا یا میرا خاتمہ کرے گا,
تو اس کو پیلوٹوں سے شروع سے ہی مخالفت اس کی رہی ہے ابلیس کی. اگر آپ دیکھیں بائبل میں تو اس نے پہلا پیلوٹا قائن اور حابل اس کو بھی اپنے قبضے میں کیا. پھر یعقوب جو ہے، عیساؤ اور یعقوب، وہاں پہ پیلوٹے کا ان کا جو جھگڑا تھا اس کو بھی شیطانی ایک طریقہ کار سے اس نے اس پہ غلبہ پایا. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ابراہیم کا جو بیٹا ہے پیلوٹا، اس کو بھی اس نے اسی طریقے سے ورگلایا. اس طریقے سے بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیلوٹوں کے ساتھ اکثر ہی شیطان نے ان کو آزمائش میں لے کے آیا، اور خود خداوند یسوع مسیح کی آزمائش بھی اسی کا ایک ہم اس کو حصہ کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو قتل کروانے والی بات ہے، یہ ڈیفینیٹلی ہیرودیس شیطان کے شکنجے میں آیا، اور اس نے دیکھا کہ یہ جو بادشاہ پیدا ہونے والا ہے اس کو قتل کروانا ہے یا اس کو ختم کروانا ہے، راستے سے ہٹانا ہے. تو یہ اس کا ایک تھیولوجیکل پہلو ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے یہ قتل کروائے، چاہے سمبولکلی ہے یا وہ ریئلٹی میں ایسے ہوا ہے، لیکن یہ ایک شیطان کی بڑی چال ہم اس میں دیکھتے ہیں. جی جی ہم جب میتھیو پڑھتے ہیں دوسرا چیپٹر، اس میں 9 سے 11ویں آیت تک، شاہ صاحب صاحب آر یو ود می؟ جی سر، آپ سن رہے ہیں؟ تو اس میں جو 2 واقعات بڑے رونما ہوئے، بڑے تگڑے واقعات ہوئے ہیں، بڑے زبردست واقعات. وہ کون سے واقعات، کن کی طرف؟ جیسے اس میں اشارہ یہ کرتا ہوں، دا اسٹار وچ دے، جو انہوں نے دیکھا وہ بڑا ہی معجزانہ طریقے سے وہ ظاہر ہوا، اور وہ وہاں رکا جہاں پہ بچہ تھا. تو اس کے علاوہ جو یہ واقعات ہوئے ہیں، ان واقعات کا یہ جو خواب میں دکھائی دیا، اور یہ آج کل بھی خواب لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں، ایسے خوابوں میں نظر آتا ہے، یہ کیا ہے؟ وہ اسی وقت تھا. خواب تو سر آج بھی لوگ دیکھتے ہیں، ایسے جو خواب جو سچے خواب ہوتے ہیں، یا جو ان کی تعبیریں ایسی ہو سکتی ہیں. آپ نے کہا کہ خواب آج بھی لوگ دیکھتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خواب آج بھی لوگ دیکھتے ہیں. اور بائبل مقدس میں بھی اس کا ذکر ہے، نہ صرف اس حوالے میں بلکہ اور بہت ساری جگہوں پر بھی اس کا ذکر ہم پڑھتے ہیں. جیسے یوسف کے زمانے میں فرعون جو ہے وہ خواب دیکھتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر دانیل کی کتاب میں اور بہت ساری جگہوں پر خوابوں کا ذکر ہے. اور اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو خواب ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹے ہی ہوتے ہیں. اور خواب اور رویا یہ بھی خدا کی آگاہی اور اس کی اپنی مرضی ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے لوگوں پر، خوابوں کے ذریعے سے، اور اس طرح سے اشاروں کنایوں میں خدا کا اپنا ایک طریقہ ہے. اور خدا نے جب یوسف کو خواب میں دکھائی دے یا فرشتہ، تو اس نے کہا کہ اس بچے کو یہاں نہ رہنے دے بلکہ مصر میں لے جا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کی طرف سے ایک اشارہ تھا، ان کے لیے رہنمائی تھی، گائیڈ لائن تھی کہ اب آپ کو یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس بچے کی سیفٹی کے لیے آپ کو یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے. یہ خدا کی طرف سے ایک رہنمائی تھی. ہاں جی، دیکھیں جی، اب جو ہم دیکھتے ہیں، ایک ہے خواب، ایک ہوتی ہے رویا. اب بحیثیت مسیحی جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں، اب دوسرے مذاہب میں بھی دیکھیں تو یہ خواب اور رویا جو ہے ان کی اپنی اہمیت ہے. جی، خواب بھی، اور بعض اوقات اس کو ہم جب کو ریلیٹ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ملاتے ہیں ہمارے واقعات کو، جو ایک تو ہمارے تحت الشعور میں جو واقعات ہوتے ہیں، ہمارے سارا دن ہوتے ہیں، یا ہمارے پاسٹ میں کبھی ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں خواب میں کبھی کبھی نظر آتے ہیں. اچھا، ہم آگے چلتے ہیں. بڑی یہ بات ہے کہ رویا اور اس کے ڈریم یا خواب میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 2 واقعہ جب ہوئے، ان مجوسیوں نے، جو وائس مین، انہوں نے 2 کون سے ایسی ظاہر کیے وہ اپنے گفٹ سے اور اپنی ساری باتوں سے، تاکہ ہم اپنے جو ناظرین ہیں ان کو بتا سکیں یہ کون سے جو 2 بڑے پرومیننٹ جو انہوں نے کام کیے مجوسیوں نے، وہ کون سے تھے. جی منور صاحب. میرے خیال میں اس کی تشریح مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے، لیکن 2 کام ایک تو انہوں نے کیا کہ رویا دیکھ کے واپس اسی راستے میں نہیں پلٹے وہ، اور دوسری بات ہے کہ اپنے انہوں نے تحفے دے کے خداوند یسوع مسیح کو پیش کیے، اور اس کے بعد یہی نہیں پیش کیے بلکہ اس کو سجدہ بھی کیا ایز اے بادشاہ، ایز اے کنگ. تو یہ انہوں نے بڑی اہمیت کی باتیں ہیں جو کہ انہوں نے اپنے آپ کو خداوند کے سامنے انڈیلا، اور اس کے بعد سجدہ بھی کیا. تو وہ جانتے تھے کہ یہ جو دنیا کا
مسایہ ہے, بچانے والا ہے, نجات دہندہ ہے, وہ یہی ہے. تو وہ اپنا اعتراف بھی وہیں پہ کر کے ہی گئے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. یہ آپ کے دو باتیں انہوں نے سجدہ بھی کیا اور ان کی پرستش بھی کی, یسوع کی بچے کی پرستش بھی کی, اور اس کے بعد ان کو بڑے ہی جیسے بادشاہوں کو گفٹ دیتے ہیں ویسے ہی گفٹ دیے. اسی وجہ سے جو زیادہ ان کو فکر تھی, لاحق تھی ہیرودیس کو, یا وہ سمجھتے تھے, مجوسی جب وائس مین سمجھ گئے تھے کہ یہ بادشاہ کون ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ بادشاہ دنیاوی بادشاہ ہے یا روحانی بادشاہ ہے یا آسمانی اس کی بادشاہت ہے یا زمینی بادشاہت ہے؟ تو ہم اس کو بائبل سے ہٹ کر یہ دیکھتے ہیں کہ کیا مجوسی یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ یسوع المسیح کی جو بادشاہت ہے وہ زمینی نہیں بلکہ آسمانی ہے؟ جی ارشاد صاحب. جی 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 منور صاحب, یہ میں شکریہ جی, آپ نے موقع دیا. اچھا, بات ایسے ہے کہ دنیاوی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو آؤٹ آف دا بائبل جو کانٹیکسٹ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مجوسیوں کے سجدہ کرنے کے بعد اس جگہ کی ایک پرومیننس اہمیت جو بڑھ جاتی ہے, کیونکہ یہ جب اس گھر میں پہنچے ہیں تو پہلی بات ہمیں دیکھنی چاہیے کہ جب ہم خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہم نے پچھلے باب میں دیکھی ہے تو وہ ہوتی ہے ایک سرائے میں یا وہ چرنی میں, ٹھیک ہے جی. تو یہ جب پہنچتے ہیں تو اس وقت وہ خدا یسوع مسیح ایک گھر میں ان کو ملتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی تب وہ ایک گھر میں تھے. تو یہ کافی دیر بعد ان کے پاس پہنچتے ہیں جیسے انہوں نے پہنچا. تو یہ دو الگ الگ واقعات ہیں, پیدا ہونا اور بعد میں جب مجوسی پہنچے ڈفرینٹ سائز میں. تو دوسری بات یہ کہ جب یہ گھر میں پہنچے ہیں تو اگر تاریخی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ان کے سجدہ کرنے کے بعد جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں مسیح کے پیدا ہونے کی جو جگہ ہے سرائے جو تھا, تو وہاں پر اب ایک اسرائیل میں ایک چرچ بنا دیا گیا ہے. اور پہلے رومین جو تھے انہوں نے اس جگہ کے اوپر کیا کیا کہ ایک اپنا محبت بنا لیا یا اپنی ایک سینیگوگ بنا لی یا اپنا ایک ورشپ پلیس بنا لی, کسی دیوتا کے نام سے اس کو منسوب کر دیا. اور جب 3rd سینچری میں 325 کے قریب بادشاہ کانسٹنٹائن تھے, اس نے اس علاقے کو فتح کیا رومن بادشاہ نے, اور وہ جب کرسچن ہوا تو اس نے پھر وہ جو دیوتا یہ جو خدا یسوع مسیح کی برتھ پلیس کے اوپر, کیونکہ وہ پہاڑ یا کوئی غار تھا اور اس کے اوپر جو انہوں نے ایسے بنا دیا, آرچ بنا کے کنسٹرکشن کر دی تھی کہ یہ ایک بادشاہ کی برتھ پلیس ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جو کانسٹنٹائن جب آئے ہیں تو انہوں نے پھر اس کو ختم کروا کے اور اس کی مسیح جو ہیریٹیج تھی اس کو بحال کیا, اور اس نے پھر جو کنسٹرکشن کروائی ہے ایز اے چرچ برتھ پلیس جیسس کرائسٹ کی, وہ آج تک موجود ہے اسرائیل میں. جی جی ہاں جی ارشاد صاحب, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اور ہم ابھی ہمارے جو اس پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو آج یہاں تک ختم کرنا چاہیے. کیا خیال ہے جی؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات کرنا چاہوں گا, نہیں تو اگر ٹائم اوور ہو گیا تو دیٹس آل. نہیں آپ بات ٹائم کی کوئی بات کریں جلدی سے. وہ جیسا منور صاحب نے فرمایا ہے کہ انہوں نے اس کو اسی وقت جب وہ بچہ تھا وہ بادشاہ کے طور پر اس کو سجدہ کیا. صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے اس کو کاہن اور اس کو اپنا جو ہے وہ کفارہ دینے والا, یہ جو تینوں سمبل ہیں, جو تینوں ان کے گفٹ تھے, ان کی الگ الگ جو ڈیفینیشنز ہیں. جو سونا ہے وہ خدا یسوع مسیح کو بادشاہ پیش کرتا ہے, جو مر ہے وہ اس کو ان کا جو جان دینے والا برہ وہ پیش کرتا ہے, اور جو لبان تھا وہ پیش کرتا ہے یہ کہ ہمارا یہ کاہن اعظم ہے, یہ سردار کاہن ہے. اور انہوں نے تینوں حیثیتوں سے اس کو اسی وقت ہی تسلیم کیا, اسی وقت اس کو انہوں نے اس کو تسلیم کیا, نہ صرف بادشاہ بلکہ اپنا مکتی, نجات دہندہ اور اپنا کاہن اعظم جو ہماری سفارشات اور ہماری قربانیاں خدا تک پہنچاتا ہے. یہ تین حیثیتوں سے انہوں نے خدا یسوع مسیح کو بچپن میں ہی جب دیکھا اور اس کا یقین کیا اور اس کے آگے پھر انہوں نے سجدہ کیا. دو لوگ اور بھی وہاں پر تھے اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ انہیں سجدہ نہیں کیا. بالکل. مقدسہ مریم اور مقدس یوسف, ان کو انہوں نے سجدہ نہیں کیا کیونکہ خدا کے علاوہ وہ جانتے تھے کہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں ہے. اس لیے بچہ ہوتے ہوئے
انہوں نے چونکہ سارا ان کے بارے میں تحقیق کر چکے تھے تو انہوں نے اسے سجدہ کیا. بہت جی جی تھینک یو جی. پہلے کہ ہم وائنڈ اپ کریں جی آج کے پروگرام کو، ایک دو پوائنٹ ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں کہ کہیں مس نہ ہو جائیں. مصر کو فرشتے سے ہدایت پا کے اور خداوند یسوع مسیح کا بچپن مصر میں کیوں کہ گزرا ہے، تو اس کے بارے میں اگر ہم کچھ جاننا چاہیں جلدی سے وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہ مصر کو وہ کیوں بھاگ گئے تھے. ڈیفینیٹلی وہ بھی خداوند کی طرف سے تھا کیونکہ اس کی جان کے خواہاں تھے وہ ہیرودیس بادشاہ. اور خداوند یسوع مسیح جو ہے ان کا بچپن جو ہے کچھ سال کہا جاتا ہے کہ وہ مصر میں تھے. اور ہوسیہ کی کتاب اس کا 11 باب اس کی پہلی آیت میں دیکھے تو ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ یہ بھی پیشن گوئی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا. بالکل. آخری جو آیت ہے اس کو میں اگر کہوں کہ وہ اسی باب کے آخر میں آیت ہے کہ اور وہ ناصرت کے ایک شہر میں جا بسا جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا کہ وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا. اب اس کے بارے میں تھیولوجین کا تھوڑا سا ڈفرنس ہے، وہ اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں جی ایسی کوئی شہادت ہمیں پرانے عہد نامے میں نہیں ملتی کہ وہ جو پیدا ہونے والا ہوگا بچہ، وہ جو بادشاہ، وہ ناصری کہلائے گا. تو اس کے بارے میں اگر میں وائنڈ اپ اس کو کرتا ہوا بتاتا چلوں کہ وہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ نان بیبلیکل نہیں ہے اور کنٹراڈکشن نہیں ہے. اگر ہم اس کو ان فیوچر میں دیکھیں لوکا نبی کے ساتھ، لوکا کی معرفت جو لکھی گئی انجیل ہے اس کے 2 باب میں جب بتایا گیا ہے تو وہ سارے نبیوں کی انہوں نے پیشن کوئی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے بتا دی گئی ہیں. جی اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ گو کہ ایسے ورڈ نہیں ہے کہ وہ ناصری کہلائے گا. یہ متی نے پرٹیکولرلی لکھے ہیں اور اس کو بائبل سے ریفرنس اس کا کوٹ کیا کہ وہ نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا. تو یہ ان کی فیوچر کی پلاننگ تھی، فیوچر کا بارے میں جاننے کی بات تھی کہ وہ کیونکہ ناصرت میں رہتے تھے ناصری کہلائیں گے. تو اس میں اگر کوئی آپ بات کرنا چاہیں تو ٹائم ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ابھی ہم اس کو وائنڈ اپ کریں اور آج کا پروگرام کو ہم یہیں تک اختتام کریں اور نیکسٹ جو ہے وہ ہم اگلے واٹ اباؤٹ 3rd چیپٹر کل کریں گے یا اس کے بعد کر لیں گے. تھینک یو ویری مچ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا آپ سب کے ساتھ ہو. اور ہمارے جو ہاں جی پاسٹر ارشاد صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے مصروفیت سے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ رہے کیونکہ ہر انسان آج کل بڑا مصروف ہے. منور صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. تو ہم تو ویسے بھی خادم ہیں، ہمارا تو ٹائم ہی یسوع مسیح کے لیے ہے، اس کی ساری کلام کے لیے ہے. ہم لوگوں کو اپنی باتوں سے خدا ان کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اوکے جی، شکریہ پاسٹر.